बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की तरफ अहम पेशरफ्त और ईरान और अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान ने बतौर सालिसकार इस पर दस्तखत किए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। और इसके साथ साथ ईरान और अमरीका आम मुआहदा और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंग बंदी के मुआहदे की कॉपी भी जो है वो मीडिया पर शेयर कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए और मौजूद रहे इस सारी सूरत हाल में। और जंग बंदी की तकरीब का जो मामला है वो कल स्विट्ज़रलैंड में होगी। और इसी सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में भी हम गुफ्तगू करेंगे और देखना ये है कि ये जो हतमी मुआहदे की बात की जा रही है और इसके मुख्तलिफ निकात जो सामने आए हैं उनके ऊपर किस हद तक और कितने बेहतरीन तरीके से अमल हो पाएगा। क्योंकि इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो एक इसराइल नामी बला जो है वो भी पीछे मौजूद है और वो इस सारे प्रोसेस को कभी भी किसी तौर पर और किसी सूरत पर हज़म नहीं करता और ना ही कर पाएगा। लेकिन इस मामले को सबूताज करने के लिए उसकी क्या कोशिशें रहेंगी और किस तरीके से उनसे निपटना चाहिए, इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में अगर हम बात करें तो BLA की दहशतगर्दी के हवाले से भी बात करेंगे। TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक BLA की जो दहशतगर्दी है वो अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी तजारत और इलाकाई राब्तों के लिए भी ख़तरा बन चुकी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का मुआशी गला घोंटना BLA का बड़ा मकसद है। नाम नेहाद तंजीम कहने को बलोच नुमाइंदा, लेकिन हकीकत में बलोच कॉज को भी आलमी सतह पर नुकसान पहुंचाने में सबसे आगे और बलोचिस्तान की शनाख्त को भी तबाह बर्बाद करने में सबसे आगे। और इसके साथ साथ दुनिया के साथ जो रवाबित हैं पाकिस्तान के उनको भी ख़राब करने में सबसे आगे। तो किस तरीके से इससे निपटा जाए और कितना, क्योंकि आलमी सतह पर भी कहा जा रहा है कि जो BLA का तर्ज अमल है वो आलमी सतह पर माने जाने वाली दहशतगर्द तंजीमों से मुशाबे हो चुका है और अवामी सतह पर ये नुकसान पहुंचा रही है ये तंजीम। और अवामी शाहराहों को, अवामी जगहों को, हत्ता कि अवाम को, मुसाफिरों को और माल बरदार गाड़ियों को ये BLA जो है नुकसान पहुंचा रही है और बड़े धड़ल्ले से पहुंचा रही है। तो इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो ईरान और अमरीका मामलात पर है। तो इसी पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराऊं तो जनाब नासिर शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया नासिर शिराजी साहब और वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, मुआहदा जो है वो हुआ और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की तरफ ये एक बड़ी पेशरफ्त है और इसके पीछे एक बड़ी लंबी तवील जो है एफ़र्ट्स हैं। तो इस हवाले से भी फरमाइएगा कि आज जब दस्तखत हो जाने के बाद भी ये कहा गया इन मुज़ाकरात कार के जो लीडर थे, इन मुज़ाकराती मामलात में जो मुज़ाकरात कार रहे जनाब बाकर कालीबाफ साहब, ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हम अमेरिका पर एतमाद नहीं करेंगे। हमने पहले दिन से और आज के दिन तक जब दस्तखत हो भी रहे हैं वहाँ भी हुए, यहाँ भी हुए, मुबारकें भी हुई, बातें भी हुई, लेकिन ये भी कहा गया कि हम अमेरिका पर एतमाद नहीं करेंगे और पहले दिन से अमेरिका पर एतमाद नहीं है। तो इस बदएतमादी की फ़िज़ा को इन दस्तखत होने के बाद आप देखते हैं कि इस बदएतमादी की फ़िज़ा में कोई कमी वाक़ई होगी कि नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि हाथ हमारे अभी भी ट्रिगर्स पर हैं। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले जिस बदइत्मादी की आपने बात की है, अगर वहीं से शुरू करें तो उसकी एक तारीख है। और अमेरिकन्स एक तो इंटरनेशनल लॉ को बिल्कुल भी ओबे नहीं करते। अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि कोई देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ और माय पर्सनल मोरालिटी इज इंटरनेशनल लॉ। जो मैं समझता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, वही इंटरनेशनल लॉ है। ये है माइट इज राइट। और दूसरी तरफ आप ये भी देखते हैं कि जो एग्रीमेंट्स अमेरिका ने किए हैं उसने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खराब की है। जो दुनिया में मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट्स में से एक एग्रीमेंट है वो
JCPOA है, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हुआ, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही उस एग्रीमेंट को रिवोक कर दिया, जबकि उस एग्रीमेंट को P5+1 कहा जाता है, यानी 5 परमानेंट पावर्स प्लस जर्मनी। यानी ये दुनिया के अंदर इतनी बड़ी गारंटीज पहले कहीं भी इन्वॉल्व नहीं रही थी। फिर यूनाइटेड नेशन ने भी उसको एक्नॉलेज किया था। फिर आप ये देखते हैं कि ईरान 2 मरतबा मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठा था, बातचीत जारी थी, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है वो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की और ईरान के ऊपर अटैक किया, उनकी टॉप लीडरशिप को शहीद किया। तो ईरान के ज़हन में, ईरान बड़े मैच्योर डिप्लोमेट्स हैं, वो हिस्ट्री उनके साथ चलती है और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखते हैं, वो बड़े पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करते हैं। वो ये समझते हैं कि अमेरिका रिलायबल नहीं है, ये बात दुरुस्त है। अब दूसरी बात ये है कि जब अमेरिका रिलायबल नहीं है तो वो क्या फैक्टर आ गया कि जिसकी वजह से ईरान ने ये एग्रीमेंट किया है और इसकी एक रिलायबिलिटी की बात भी हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि ना तो कोई इंटरनेशनल पावर एग्जिस्ट करती है जिसको हम हायर अथॉरिटी कहते हैं जैसे यूनाइटेड नेशन, और ना ही अमेरिकन सोच के अंदर कोई तब्दीली आई है। असल ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं ईरान ने बदल के रख दी हैं। ईरान ने इफेक्टिवली साबित किया है कि ईरान की मिलिट्री अमेरिका की मिलिट्री के साथ कंपैटिबल तो नहीं है, लेकिन ये उस मिलिट्री की सुपीरियरिटी खत्म करने की सलाहियत रखती है। F-35 उनकी एयर सुपीरियरिटी अटैक हो गई। उनके जो सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है जिसको स्ट्रेटेजिक कैरियर ग्रुप कहते हैं, जेरड आर फोर्ड, वो मल्टीपल अटैक्स के नतीजे में इस वक्त अमेरिका में तकरीबन इररिपेयरेबल हालत में है और बहुत हैवीली डैमेज हुआ है। और उनके मैरीन्स जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि वो तो डूबने वाला था। फिर हम ये देखते हैं कि अमेरिका ने BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 28 अड्डे रीजनल जो हैं वो इतने हैवीली डैमेज हुए हैं कि किसी भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का ये सबसे बड़ा लॉस है और शायद ये दोबारा इसकी तलाफी भी मुमकिन नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि अब हुर्मुज़ ईरान के हाथ में है, ईरान ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करता नजर आता है और ईरान की जो अवामी ताकत है वो भी मजबूत है। ईरान की इस वक्त लीडरशिप जो है वो भी एक पेज के ऊपर है और सेंट्रलाइज्ड है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान इस वक्त जो है वो पावरफुल एंड से मुज़ाकरात कर रहा है, वो दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं कर रहा, बल्कि इस वक्त जो ट्रेंड है वो अमेरिका के लिए ज्यादा नेगेटिव है अगर जंग जारी रहती है, और ईरान के लिए निस्बतन अफोर्डेबल है अगर से जंग किसी के भी मफाद में नहीं होती। लिहाजा ये जो हकीकतें बदल गई हैं, ये हकीकतें ये बताती हैं कि ईरान ने इंश्योर किया है कि अगर अमेरिका दोबारा रिटर्न टू वार चाहे तो वो भी अमेरिका के लिए कोई विन विन गेम नहीं है, वो भी इतनी डिवास्टेशन है और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक और इतना चैलेंजिंग है कि शायद अब अमेरिका के लिए और उसकी ग्लोबल एलाइज के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आप अमेरिका की डोमेस्टिक सिचुएशन को जानते हो, अगर उसके रीजनल एलाइज, बिलखसूस इस गल्फ के अंदर जो एलाइज हैं, जो सुबह उठते हैं और नवाफल शायद पढ़ते होंगे कि काश ये कोई डील हो और हमारी इकोनॉमी दोबारा रिवाइव करे, और अमेरिका के इस रीजन के अंदर जो जरा ग्रेटर रीजन है जैसे कि जापान एशिया के अंदर है, कोरिया एशिया के अंदर है, या इंडिया है, जिनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी इस रीजन में इस ऑयल के साथ अटैच है जो गल्फ से प्रोड्यूस होता है, तो वो भी एट ब्रिंक टू कोलैप्स है। और यूरोपियन इकोनॉमी का तो अगर आप यूरोपीय यूनियन की जो पिछली मीटिंग हुई है उसमें सुने तो सब एतराफ करते नजर आते हैं। अच्छा शिराजी साहब, ये इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन आपने अभी एक बात कही कि हकीकतें जो हैं वो बदल चुकी हैं। सर इस हवाले से भी फरमाइएगा कि अगर इस मामले को देखा जाए तो अमेरिका के ईरान पर, एक तो इस्राइल की तरफ से पूरी कोशिशें रही हैं, क्योंकि वहाँ से ये भी कहा गया कि इस्राइल ने 40 साल तक इंतज़ार किया है सदर ट्रम्प जैसे सदर का, और ताकि ये मामलात हो सकें। लेकिन इस सारे मामले में एक रजीम चेंज का भी मंसूबा रहा और बार बार ये भी कहते रहे जी हमने रजीम चेंज कर दिया, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। तो इसके अलावा और क्या मकासद रहे हैं उसके हवाले से भी बताइएगा, और इसके साथ साथ वो मकासद तकरीबन अमेरिका हासिल नहीं कर पाया। देखें, अमेरिकन ने अपने वार गोल्स डिक्लेयर किए थे। अमेरिका के ऊपर प्रेशर यही है कि चूंकि आपने वार गोल डिक्लेयर किए हैं तो आपकी सक्सेस को उन्हीं वार गोल्स के ऊपर परखा जाएगा कि क्या आपने वो वार गोल्स अचीव किए हैं। तो जंग शुरू करने से कबल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि नंबर 1 रजीम चेंज नहीं हुई और ज्यादा पावरफुल हुकूमत जो है इस वक्त एग्जिस्ट करती है। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि हम ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेंगे। आज भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इंटैक्ट है और ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंश्योर करवा लिया है पीसफुल पर्पस के लिए। तीसरा ये है
کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ جو بالخصوص پاسداران کے حوالے سے ورڈنگ یوز کی تھی کہ ہم جو ہے دیر از نو مرسی فار دیم. تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کی ملٹری اور آرم فورسز جو ہے وہ بہت کیپیبل ہیں اور بہت مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہیں. پھر انہوں نے ایک ٹارگٹ جو ہے وہ یہ قرار دیا تھا کہ ہم ایران کو اپنے مطابق سرنڈر کروائیں گے. اس کو انکنڈیشنل سرنڈر کا نام دیا گیا تھا. آج پوری دنیا یہ اعتراف کر رہی ہے کہ یہ سرنڈر ایران نے نہیں کیا بلکہ سرنڈر امریکہ نے کیا ہے ایرانی شرائط کے مطابق. جارج میر شائمر امریکہ کے وہ پروفیسر ہیں جو گزشتہ 20 سال میں دنیا میں سب سے زیادہ کوٹ ہوئے ہیں پولیٹیکل سائنس میں. وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کی TORs ایران طے کرے گا کیونکہ وہ اس جنگ کا فاتح ایران ہے. آپ نے اسرائیل فیکٹر کی بات کی, یہ درست آپ نے کہا کہ اسرائیل جو ہے اس نے ٹرمپ کا انتظار کیا ہے اور ٹرمپ نے خود بھی یہ بات کہی کہ میں جو ہوں میں واحد پریزیڈنٹ ہوں, جو کام میں نے کیا وہ کوئی اور پریزیڈنٹ نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب ٹرمپ کی بس ہو گئی ہے جس کے لیے اسرائیل نے 40 سال انتظار کیا ہے, جب وہ ہاتھ کھڑے کر گیا ہے تو اسرائیل کو جان لینا چاہیے کہ اسرائیل کے دنیا میں امیج صرف ایک جینوسائیڈل رجیم کا رہ گیا ہے. ادروائز وہ تو لبنان کے اندر اپنے اہداف کو ایک نان گورنمنٹل ایکٹر کے ساتھ بھی وہ نہیں کر سکا. یعنی حزب اللہ ایک گورنمنٹ نہیں ہے, حماس ایک گورنمنٹ نہیں ہے, وہ دونوں کے مقابلے میں شکست کھا گئی ہے. آج بھی ڈی ویپنائزیشن نہیں ہو سکی, آج انہیں لبنان سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے. اور یہ ذہن میں رکھے نہ نیتن یاہو ٹرمپ کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے اور نہ اسرائیل امریکہ کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے. لہٰذا الٹیمیٹلی اسرائیل کو سرنڈر کرنا ہے. یہ صرف فیس سیونگ کے لیے اور اسی لیے شیراز صاحب اسی لیے شاید فیس سیونگ کے لیے انہیں آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ بھی اپنے پاس میزائل رکھ سکتا ہے اگر خطے کے اندر باقی لوگوں کے پاس میزائل بھی ہیں. تو اہم بات ہے کہ ایران نے جو پاور آف لاجک ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے لاجک آف پاور کہ آپ صرف طاقت کے ذریعے سے چیزیں کرتے ہیں. ایران نے اس کو ڈیفائی کیا ہے اور پاور آف لاجک پریویل کر رہی ہے. ایران کی منطق ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس نیوکلیر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے تو اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہونے چاہیے. اور ایران تو چونکہ ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا رہا. ادروائز اور جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ ایران کے لانگ رینج میزائلوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پابندی لگانے کی بات کی. ایران نے اس کو کہا یہ نان نیگوشیبل ہے, یہ ہم نیگوشیٹ بھی نہیں کریں گے. اور آج امریکن پریزیڈنٹ نے ایکنالج کیا. ایران امریکہ صورتحال اور مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے, نکات بھی سامنے آ گئے. شیراز صاحب, جس طرح بریک سے پہلے اس یورینیم کے حوالے سے میزائل پروگرام کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس پر بھی یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں اس کے اوپر متفقہ طور پر معاملات کو دیکھیں گے اور جو ابھی یورینیم کی صورتحال ہے, موجودہ صورتحال, وہ برقرار بھی رہے گی. اگر میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی کنٹینیو کیجئے گا اور ساتھ میں یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر اس سارے پروسیس کو دیکھا جائے تو صدر ٹرمپ بارہا کہتے رہے کہ باراک اوباما کا جو معاہدہ تھا وہ بڑی بیکار تھا اور بڑا نامناسب تھا, لیکن اگر اس معاہدے کو بھی دیکھا جائے, اس معاہدے کو بھی دیکھا جائے, جو ابھی تک حتمی معاہدے کی طرف تو نہیں گئے لیکن جو ابھی تک مفاہمتی یادداشت کے نکات سامنے آئے ہیں, ان نکات کو ہی مد نظر رکھا جائے تو ایران نے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ درستگی کی جانب جا رہے ہیں. اگر ان نکات کو بھی, انہی جو ابھی مفاہمتی یادداشت کی نکات ہیں, ان کو اگر دیکھا جائے تو اور ان کا موازنہ کیا جائے پچھلے والے معاہدے کے ساتھ. جی آپ نے درست فرمایا. حتیٰ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ پچھلے معاہدے اور اس معاہدے میں ایران کے جو مفادات ہیں وہ ہیویلی پروٹیکٹڈ ہیں. جی. اور جس معاہدے کو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ناقص قرار دیتا تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ اس بنیاد کے اوپر ناقص قرار دیتے تھے. سب سے پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں ایران کے میزائل پروگرام کے اوپر چیک شامل نہیں ہے, اور آج انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ میزائل پروگرام جو ہے وہ ان چیکڈ ہے. سیکنڈ, آپ یہ دیکھیے کہ امریکن پریزیڈنٹ اس وقت ایران کے اوپر کوئرشن اور دباؤ تھا, یعنی سینکشنز تھی, سینکشن کی وجہ سے عوام کرپلنگ اکانومی تھی, لوگ بہت ڈسٹرب تھے, اور اس کی وجہ سے امریکہ کو ایران کے اندر پینیٹریٹ کرنے کا بھی موقع مل رہا تھا. یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس پیریڈ میں دنیا کی اکانومی کرپل کر رہی تھی, ایران نے دنیا کو سینکشن کیا ہوا تھا اور ہرمز سے گلوبل ایکسپورٹس کو روک کر اور انرجی کے سورسز کو ایڈ کر کے ایران نے پوری دنیا کو میسج دے دیا تھا کہ یہ انرجی کا فلو ایران کے بغیر نہیں جا سکے گا. اس وقت ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ اوپن تھا اور ہرمز کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں تھا. لیکن آج جب یہ والا ایگریمنٹ ہوا ہے تو ہرمز کو نہ فقط یہ کہ ایران ایفیکٹولی کنٹرول کرتا ہے, بلکہ ایگریمنٹ میں لکھ لیا گیا ہے کہ یہ جو ہرمز ہے اس کی ایڈمنسٹریشن ایران اور عمان کے مشترکہ کنٹرول میں ہوگی. جو ریجنل کنٹریز ہیں باقی کنٹریوں کی مشاورت شامل ہوگی.
उस वक्त रीजन के अंदर अमेरिकी अड्डे थे और वो बड़े पावरफुल थे। आज वो सारे अड्डे जो हैं वो खुद अमेरिका की इंस्टेबिलिटी का सबब बन चुके हैं। 300 अरब डॉलर ईरान की तामीर नौ के मंसूबों के लिए इसके अंदर मुख्तस किए गए हैं और ये 300 अरब डॉलर इन कंट्रीज ने पे करने हैं। यानी ये बेसिकली वो डैमेजेस हैं जिनको सॉफ्ट अंदाज के अंदर ईरान ने क्लेम किया है और ईरान अपने सैंक्शन जो है उनको वेवर कराने की तरफ जा रहा है और अपने जो एसेट्स हैं उनको डिफ्रीज करने की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ईरान इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, ईरान मिलिटरीली भी ग्रो करेगा, ईरान पॉलिटिकली भी अब इस रीजन के पावरफुल 3 कंट्रीज और वर्ल्ड 4th 5th जो ग्लोबल पावर्स हैं उसमें अब शामिल हो चुका है। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। और ईरान जो है उसने ग्लोबल ऑर्डर भी चेंज कर दिया है। उस वक्त अमेरिका अपने आप को दुनिया का सुपर पावर कहलवाता था और आज ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो गया है और शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंश्योर हो चुकी है। और ईस्ट के अंदर जो बड़े स्टेक होल्डर है रशिया, चाइना और ईरान, ये इस वक्त दुनिया के उसके ऊपर दुनिया के उफक के ऊपर जो है वो नए पावर हाउसेस के तौर पे डेवलप हुए हैं। अमेरिका की जो हेजमनी है उसकी मिथ शैटर हो गई है और लोगों को पता चल गया है कि अमेरिका को मिलिटरीली भी जो है वो मुकाबला किया जा सकता है, उसकी इकोनॉमी का भी मुकाबला किया जा सकता है और सस्टेनेबल है अमेरिका के मुकाबले में खड़े होना। लिहाजा ये सारी चीजों के बाद इस वक्त जो सॉफ्ट इमेज है और पावर है वो भी ईरान की बड़ी है, हार्ड पावर भी ईरान की बड़ी है, रीजनल इन्फ्लुएंस भी ईरान का बड़ा है। लिहाजा ये एग्रीमेंट जो है अगर हम इसको उसके मुकाबले में कंपैरिजन करें तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ईरानी फतह है और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें ईरान की टॉप लीडरशिप का जो लहू है वो शामिल हुआ है जिसने ईरान को एक बाइंडिंग फोर्स दिया है और ईरान को इतने बड़ी रिटेलिएशन के ऊपर आमादा किया है। लेकिन जब तक मिलिटरीली अमेरिकन गुब्बारे से हवा ना निकलती अमेरिका कभी भी इस तरह के एग्रीमेंट के ऊपर आमादा और तैयार नहीं होता। अब चूंकि ट्रंप के पास जिसको कहते हैं ना जाए रफ्तार ना पाए मानदन वाली सूरत हाल हो गई है, आप खुद अंदाजा लगें। मुझसे बात मीडिया आउटलेट ने क्वेश्चन किया ईरान ने चेनोक जो हेलीकॉप्टर है इतना जदीद है उसको क्यों अटैक किया जबकि नेगोशिएशन तकरीबन कामयाब होने वाली है, या इसराइल के ऊपर जवाबी अटैक क्यों किया जब उसने जनूबी लबनान के ऊपर अटैक किया। मैंने उसका भी जवाब ये दिया था कि इससे डिरेल नहीं होगा बल्कि एंश्योर होगा, क्योंकि ऐसा हर स्टेप अमेरिका को ये बता रहा है कि आपके पास कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, ईरान के साथ टेबल पर बैठे मुज़ाकरात करें और ईरान के जो मफादात हैं उसको जो है वो एड्रेस करें। तो मेरा ख्याल है ऐसी ही सिचुएशन डेवलप हो गई है और ईरान ने न फकत ये कि अमेरिका को अच्छा ये भी फरमाइए अच्छा ये भी फरमाइए कि अभी आपने जिस तरह से बात की कि अमेरिका और इलाकाई जो शराकतदार हैं वो ईरान में तामीर नौ और इक़्तिसादी तरक्की के लिए जो 300 अरब डॉलर की बात हो रही है, तो अगर अभी देखा जाए तो इस प्रोसेस को, इस मंसूबे को तैयार करने की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या खलीजी ममालिक और जो अमेरिका के ये इलाकाई शराकतदार ममालिक हैं ये क्या राज़ी होंगे? क्योंकि अगर हम इस मामले को देखा जाए तो अभी जिस तरह कतर की तरफ से भी ये कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है टेबल पे और ना पैसे देने की ना लेने की, और इस तरह अमेरिका की तरफ से भी कहा गया, बारहा कहा गया कि हम कोई किसी किस्म के पैसे वगैरह नहीं देंगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स तो क्लियर हो चुके हैं, इसके ऊपर तो किसी को अब जो है ना वो डिफरेंसेस नहीं है इस वक्त कि ये हमें देने पड़ने हैं, कोई माने या ना माने देने पड़ने। अब मसला ये है आपने कहा राजी नहीं होंगे। देखिए उनके पास 2 ऑप्शन है, अब खुद सोचें और आपके जरिए से आपके सामीन सोचेंगे। अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू करती है और गल्फ के ये ममालिक जो अमेरिका के साथ एलाई हैं अगर अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं जारी रख सके, उनकी इकोनॉमी क्रिपल करती रहे, टूरिज्म नहीं आए, उनकी सेफ्टी इंश्योर्ड नहीं हो, तो क्या ये उनके लिए बेहतर सिचुएशन है या एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ईरान को कंपनसेट कर लें लेकिन उसके नतीजे में कम से कम उनका ऑयल फ्लो चलना शुरू हो जाए, उनके पास पैसा आना शुरू हो जाए, कोई जो स्टेबिलिटी है वो आना शुरू हो जाए और टूरिज्म और रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट और बिजनेस कुछ चलना शुरू हो जाए, तो क्या सूटेबल है उनके लिए? उनके लिए तो ये मौत है, ये डेड एंड है जिसके ऊपर जाके ईरान ने ला खड़ा किया। उनके लिए डेड एंड से रेस्क्यू है ये एग्रीमेंट। लिहाजा ये विन विन सिचुएशन नहीं है, ये अब आजाद रजामंदी से किए जाने वाला मुआहदा नहीं है कि आप अपनी ख्वाहिशात को इनकॉर्पोरेट करें। ये ईरान ने चेंज, जिसको मैंने कहा ना कि जमीनी हकीकतें, इसको हम कहते हैं जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, ये नई रियलिटीज एमर्ज की हैं, क्योंकि इन सब की तेल की एक्सपोर्ट जो है वो हुर्मस के ऊपर डिपेंडेंट है और हुर्मस के ऊपर ईरान का इफेक्टिव कंट्रोल है। लिहाजा ईरान, अगर आप देखें,
ایران کا 30,000 کلومیٹر جو ہے اس کی اگر آپ ان کے آئل لینڈز وغیرہ کو انکلوڈ کریں تو اس کی کوسٹل لائن ہے. ایران اتنا بڑا ملک ہے کہ ان تمام ممالک کی کوسٹل لائن سے زیادہ ایک اکیلے اس کی کوسٹل لائن ہے. لہٰذا ایران اس خطے کے اندر جب تک اس کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے ایک جہاز بھی نہیں گزر سکتا. صرف ایک جہاز اس تنگ آبنائے ہرمز میں جا کر پھنسنا ہے یا ہٹ ہونا ہے, اور پوری دنیا کی انشورنس کمپنیز نے اور جو دنیا کے اندر بڑی ٹریڈ میں انوالو کمپنیز ہیں ان سب نے اپنے بزنس کو روک دینا ہے, کیونکہ کوئی بزنس مین بھی ولنریبل سچویشن کے اندر بزنس آپریٹ نہیں کرتا. ایک ہی صورت ہے ان کے پاس, اور وہ صورت یہ ہے کہ ایران کے ساتھ میوچل کوآپریشن کے ذریعے سے اور ایران کے اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں سے رستہ نکالیں, تو وہ ان کے لیے بھی سوٹیبل ہے اور ایران کے لیے بھی سوٹیبل ہے. دونوں کے لیے بہتر ہے. مجھے بریک پر بھی جانا ہے. میں آخری نقطہ آپ سے لینا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے معاہدے میں دیکھا جائے تو ایک یہ بات بھی کی گئی, اور یہ پہلا نقطہ ہے بلکہ, کہ فوجی کارروائیاں شروع نہیں کی جائیں گی اور ایک دوسرے کو دھمکی بھی نہیں دی جائے گی اور کسی معاملے میں بھی دھمکی نہیں دی جائے گی. لبنان کی سالمیت اور خود مختاری کو یقینی بنایا جائے گا. لیکن ادھر دوسری جانب دیکھا جائے تو اسرائیل تو کہتا ہے کہ وہ اس معاہدے کا نہ پارٹ ہے نہ حصہ ہے. تو اس اسرائیلی نامی بلا سے چھٹکارا کوئی ممکن ہوتا دکھائی دیتا ہے, کیونکہ اگر امریکہ دیکھا, اگر اس سارے معاملے کو دیکھیں اور اسرائیل جس طریقے سے حملے لبنان پہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے اور کرتا بھی ہے, لیکن امریکہ بس صرف ڈانٹ ڈپٹ کی بات کرتا ہے, کوئی عملی ایکشن نہیں لیتا. تو اب کیا معاہدہ, اگر حتمی معاہدہ بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی ایکشن والی صورتحال بنے گی؟ دیکھیں, اگرچہ میں نے کہا کہ فریجیلٹی اس کی برقرار ہے اور اس کے اندر مختلف سپائلرز اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن بڑا سپائلر اس میں اسرائیل ہے. اور ایران نے جہاں یہ پروف کیا ہے کہ ایران اپنے الائز کے ساتھ کھڑا ہے, جن میں سے یمن یا مثلا لبنان ان کے الائز کے ساتھ کھڑا ہے, تو ایران نے اس کو ایک انکلوزیو ایگریمنٹ کے طور پہ کیا ہے جس میں لبنان فرنٹ کے اوپر بھی جنگ بندی شامل ہے. اب اگر فرض کریں آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ اسرائیل سپائل کرتا ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کے مطابق کھڑے, اگرچہ امریکہ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ اسرائیل اس کی بات نہیں مانتا, تو اور ایران جو ہے وہ جوابی آپریشن سٹارٹ کر دیتا صرف اسرائیل کے خلاف, تو کیا اسرائیل جو چھوٹا سی ایک ٹائنی سٹیٹ ہے اور جو بنیادی طور پہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے اور جو ریجن کے اندر بھی اپنے تمام اہداف پہ ناکام ہو چکی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ 39 دنوں کے ایرانی حملے ان کو بھول گئے ہیں؟ جب ایران ملٹیپل فرنٹس کے اوپر جنگ لڑ رہا تھا, تقریباً ایک وقت میں ایران 12 سے 15 محاذوں کے اوپر جنگ آزما ہوتا تھا اور ڈیاگو گارشیا تک ایران لڑ رہا تھا, اور اب اگر ایران کو صرف ایک محاذ کے اوپر لڑنا پڑے تو کیا اسرائیل اس کے مقابلے میں سروائیو کر سکتا ہے؟ اور کیا اسرائیل کی موجودہ اکانومی اور جو سوشل سچویشن ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل بھی ایسی صورتحال نہیں ہے. اگر امریکہ نے واقعی طور پہ پہرا دیا تو نمبر ایک اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور اگر امریکہ نے کوئی دو نمبری کرنے کی کوشش کی تو یہ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ کے خلاف ہے, چونکہ ایران جو ہے وہ دوبارہ واپس اپنی پوزیشن کے اوپر آنے کا حق رکھے گا, اور ایسی صورت میں اس پورے ریجن کے اندر امریکن الائز ایک بار پھر اپنے بدترین بحران کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے. صحیح, بہت شکریہ ناصر شیرازی صاحب آپ کے پوائنٹ آف ویو کا, اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی جو یہ صورتحال ہے اور یہ جو معاملات ہیں یہ بہتری کی طرف ہی گامزن ہوں اور حقیقی معنوں میں وہاں پر بہتری آئے اور پائیدار امن جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. یہ نہ صرف خلیجی ممالک کے لیے اور اس خطے کے لیے, ایشیا کے لیے, بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے ان کے مفاد میں ہے, اور پوری دنیا میں امن و امان ہی ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. بہت شکریہ ناصر شیرازی صاحب ہمارے ساتھ رہے. ایران اور امریکہ صورتحال پر ہم نے گفتگو کی. اب ذرا ملک کے داخلی صورتحال پر بھی گفتگو کرتے ہیں, اور بی ایل اے کے حوالے سے, اور بی ایل اے کی دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور اب اس بات کو عالمی سطح پر بھی مانا جا رہا ہے. جب پاکستان یہ کہتا رہا کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, یہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معاشی صورتحال, پاکستان کے تشخص کو سبوتاژ کرنے میں اس جماعت کا ایک بڑا ہاتھ ہے, آج اس بات کو عالمی سطح پر بھی مانا جا رہا ہے. اے ٹی آر ٹی ورلڈ کے آرٹیکل میں ان تمام باتوں کا اظہار کیا گیا ہے جو پاکستان ایک عرصے دراز سے کرتا ہوا آ رہا ہے. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بابر یوسف زئی صاحب موجود ہیں, جناب معاون مشیر داخلہ بلوچستان ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر فرمائیے گا, سب سے پہلے تو ایک طرف یہ نام نہاد تنظیم بی ایل اے جس کا دعویٰ ہے
کہ بلوچستان عوام کی نمائندہ تنظیم ہیں ہم، اور دوسری جانب تشدد کا راستہ، چاہے وہ سیاسی مقاصد ہوں یا چاہے وہ جو بھی مقاصد اس کے پیچھے کار فرما ہوں، اور شہریوں کو، ریلوے منصوبوں کو، ترقیاتی منصوبوں کو نشانہ بنانا، یہ کتنا بڑا کھلا تضاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے پروگرام کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ۔ سچ نیوز ہمیشہ بلوچستان کی آواز بنتا ہے، اور ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں اگر میں دیکھتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے سب سے زیادہ بات ہوتی ہے تو وہ سچ نیوز پر ہوتی ہے۔ تو میں بلوچستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے ذکر کیا بی ایل اے کا، بی ایل ایف کا، فتنۃ الہندوستان ہے یہ بھارت کے فتنے ہیں جو بھارت کی ایما پر بلوچستان کے حالات خراب کرتے ہیں۔ یہ کوئی بلوچستان کی نمائندہ تنظیمیں نہیں ہیں، یہ ایک کل عدم تنظیم ہے۔ اسے پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک نے کل عدم تنظیم ڈکلیئر کیا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے دہشت پھیلانی ہے، انہوں نے دہشت گردی پھیلانی ہے، انہوں نے بلوچستان کے معصوم لوگوں کا قتل عام کرنا ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں، اور اب ہمیں ان کے خلاف کھل کر بولنا ہوگا۔ آپ جیسے بتا رہے تھے کہ ٹی آر ٹی میں ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ بلوچستان میں معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ معصوم لوگوں کی جو ہے نا زندگیوں کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ آج تک سینکڑوں پاکستانیوں کو، سینکڑوں بلوچستان کے رہنے والے پرامن شہریوں کو انہوں نے جو ہے اپنی وحشیانہ کارروائیوں کا نشانہ بنایا ہے، اور اس میں ہمارے معصوم شہریوں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ یہ جو ایک دعویٰ کرتے ہیں، ان کا دعویٰ سراسر بے بنیاد ہے۔ بلوچستان میں کوئی احساس محرومی نہیں ہے۔ بلوچستان کی جو جنگ ہے وہ کوئی سائل و وسائل کی جنگ نہیں ہے۔ بلوچستان میں رہنے والا شہری پاکستان کے ساتھ خوش ہے، اور وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے۔ ان کے جو دعوے ہیں یہ بے بنیاد دعوے ہیں۔ اگر آپ ان فتنۃ الہندوستان تنظیموں کا اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں انہیں کن کی سپورٹ حاصل ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہیں بھارت کی سپورٹ حاصل ہے۔ یہ بھارت کی ایما پر، یہ بھارت کی آشیرواد پر یہاں پر اس طرح کے جو ہے نا حالات کو خراب کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بات اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں، گزشتہ سال سے جو ہے، گزشتہ سال مئی کے بعد سے ان کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ مئی کے بعد سے کیوں آئی ہے؟ پاکستان نے جس طرح مارکہ حق میں بھارت کو شکست دی، بھارت کو یہ پتا چل گیا وہ پاکستان کی ایئر فورس سے، پاکستان کی نیوی سے، پاکستان کی آرمی سے ڈائریکٹ جنگ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے انہی پراکسیز کو، یہ پراکسیز ہیں ان کے جو لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بلوچ حقوق کی جنگیں کر لڑ رہے ہیں، یہ کوئی بھی جو ہے نا پاکستان میں موجود نہیں ہے، کوئی بھی بلوچستان میں موجود نہیں ہے۔ یا تو یہ افغانستان میں ہیں، یا یہ ہندوستان میں ہیں، یا یہ سوئٹزرلینڈ اور یورپ کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتا سکتا، جی بابر یوسف زئی صاحب، جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ بھارت کے ہاتھ کا کھلونا بنی ہوئی ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر بھی دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ آلریڈی بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں، دیگر ممالک بھی اس بات پر غور کر رہے ہیں اور قرار دے بھی رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے بھارتی فنڈنگ ان کو جاری ہے، کیونکہ بھارت کو پاکستان کی ترقی کسی طور پر، کسی صورت پر ہضم نہیں ہو سکتی، اور ان کی کوشش ہے کہ بلوچستان کو نشانہ بنایا جائے، اور بلوچستان کے اندر جو پراکسیز کا کام ہے وہ یہ تنظیمیں کر رہی ہیں۔ تو عالمی سطح پر آپ کی حکومت اس سارے پوائنٹ آف ویو کو عالمی سطح پر جو ہے منظر عام پر لانے کے لیے، عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے کہ اس بات کو بھی، جہاں عالمی سطح پر یہ بات مانی گئی، یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ایک وقت تھا جب نہیں بھی مانی جا رہی تھی، تو اب اس کے ساتھ ساتھ یہ باور کرانے کے لیے کیا حکمت عملی ہے کہ دنیا یہ بھی مانگنے کہ یہ بھارت کی فنڈڈ یافتہ ہے؟ جی سوال، اور آپ نے یہ جس پیرائے میں سوال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا جواب بھی میں آپ کو اسی پیرائے میں دوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور یہ پراکسیز یہاں پر بلوچستان کے امن کو، پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایکٹیو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی بیک بون ہے۔ ایک تو ایریا وائز سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ریکوڈیک، ہمارے پاس سیندک، ہمارے پاس سی پیک جیسے بڑے پروجیکٹ ہیں جو انشاءاللہ فیوچر میں پاکستان کے مستقبل کو سیکیور کریں گے۔ ہم نے عالمی فورمز پہ، یو این جنرل اسمبلی میں، ہم نے جو ہے نا دیگر دوست ممالک جو ہمارے گلف کنٹریز ہیں وہاں پر، یو ایس میں، آسٹریلیا میں، ہم نے یہ ثبوت دیے ہیں، ہم نے یہ واضح شواہد انہیں فراہم کیے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پراکسیز ہیں انہیں بھارت کے آشیرواد حاصل ہے، اور یہ بلوچستان میں بلوچستان کے لوگوں کا قتل عام کر رہی ہیں۔ ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کا کوئی ویژن نہیں ہے،
یہ جو ہے صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو ان کے لیے سافٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں. ہم اقوام متحدہ بھی گئے ہیں, ہماری حکومت اقوام متحدہ گئی ہے, بلوچستان حکومت اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً UN جنرل اسمبلی میں جو ہے وہاں پر قرارداد پیش کرتی رہتی ہے کہ یہ تنظیمیں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں. اور ہم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ عالمی دنیا سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ایک نیبر میں ایک کنٹری ہے جس کا نام افغانستان ہے, وہاں سے یہ ساری انوالومنٹ ہوتی ہے, وہ ان دہشت گردوں کے لیے سیف ہیون ہے, وہاں سے ان کی انوالومنٹ کو روکا جائے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیٹو فورسز $8 بلین کا جو اسلحہ افغانستان چھوڑ کر گئی تھی, جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ افغانستان میں اس وقت جو قیادت بیٹھی ہے, TTA کی قیادت, وہ غیر سنجیدہ قیادت ہے, وہ دہشت گردوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, ان کی سہولت کار ہے. انہوں نے ہی یہ جو $8 بلین کا اسلحہ جو نیٹو چھوڑ کر گئی تھی افغانستان میں, یہ انہیں BLA اور BLF کے لوگوں کو دیا ہے. جب ان کے خلاف دہشت گردی کی کوئی کارروائی ہوتی ہے اور اس میں ان کے دہشت گرد جہنم حاصل ہوتے ہیں, ان سے جو ہتھیار آپ کو پتہ ہے برآمد ہوتا ہے, وہ کون سا ہتھیار ہوتا ہے؟ M4 رائفل ہوتی ہیں, M16 رائفلز ہوتی ہیں, وہی نیٹو کا اسلحہ جو وہاں پر افغانستان میں چھوڑ کر گئے تھے, وہی اسلحہ استعمال ہوتا ہے. ہماری حکومت, ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا اس حوالے سے موقف بڑے واضح ہے, اور وہ اس حوالے سے اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں بھی اٹھا رہے ہیں. ہم اپنے دیگر دوست ممالک کے ساتھ بھی اٹھاتے ہیں. انہیں ابھی ریسنٹلی ان کی جو مجید بریگیڈ ہے BLF کی, BLA کی, جو خودکش حملے کرواتی ہے, اسے آسٹریلیا نے بھی اس پر پابندی لگائی ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ دنیا کے سامنے ان کا گنونا چہرہ لایا جائے, اور دنیا کو ہم ثبوت دے چکے ہیں. سب سے بڑا جو ثبوت تھا ہمارے پاس وہ کلبھوشن یادو کی صورت میں تھا, جب انہیں گرفتار کیا گیا. وہ انڈین نیوی کے ایک سرونگ آفیسر تھے, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا, آج بھی ان کا ویڈیو اعترافی بیان موجود ہے کہ مجھے بلینز آف ڈالر دیے گئے تھے کہ آپ نے جا کے بلوچستان کا امن خراب کرنا ہے, ان پراکسیز کو ایکٹیو کرنا ہے, ان پراکسیز کو فنڈنگ کرنی ہے, ان پراکسیز کو سپانسر کرنا ہے. تو ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں اور ہم ثبوت بھی دے چکے ہیں. اب اقوام متحدہ کو چاہیے اور دنیا کے ممالک کو چاہیے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ وہ ان جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, ان کے خلاف ایکشن لیں. دیکھیں, ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے سب سے زیادہ جانوں کی قربانی دی ہے, ہم نے 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی ہے. تو دنیا کو ہماری ان قربانیوں کو سراہنا چاہیے, ہماری ان قربانیوں کو ماننا چاہیے. اور PLA, BLF, TTP جیسی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کے اوپر پوری دنیا کا ایک ہی سٹانس ہونا چاہیے, ایک ہی موقف ہونا چاہیے, اور انہیں پوری دنیا میں بین کرنا چاہیے. ابھی بھی ان ممالک کو اسرائیل سے اور انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے, اور یہ انہی کی فنڈنگ کے بلبوتے پر پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ سمیت دنیا کے تمام ممالک کو چاہیے کہ وہ بھارت اور اسرائیل کو بھی پابند کریں کہ وہ ان تنظیموں کو فنڈنگ نہیں کریں. اچھا بابر یوسف زئی صاحب, یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر بلوچستان میں یعنی کہ صوبے کے امن و امان کی صورتحال کو دیکھا جائے, BLA سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار کو دیکھا جائے, تو آپ کی حکومت کی جو موجودہ حکومت ہے یعنی کہ آپ کی, اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ اور اگر اس سارے معاملے کو دیکھا جائے تو ہماری سیکیورٹی فورسز بڑی زبردست طریقے سے ان تمام صورتحال سے اور اس طرح کی تمام تنظیموں سے نبرد آزما بھی ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں, اور ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو روک بھی رہی ہیں. تو اس شدت پسندی کے خاتمے کے لیے کیا صرف فوجی آپریشن کافی ہے, یا پھر سیاسی اقدامات کہاں ہیں؟ حکومت بلوچستان کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر حصہ جو ہے اس میں ہماری سیکیورٹی فورسز کا ہے ان کو کنٹرول کرنے میں. دیکھیں, میں پاکستان کی تمام سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کروں گا جو بلوچستان کے امن کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں, اپنی جانوں کی کا نذرانہ دے رہی ہیں, اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں, اور بلوچستان میں جو آج امن ہے وہ انہی کی مرہون منت ہے. دیکھیں, یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان کے آئین کو مانتے نہیں ہیں, یہ پاکستان کے قانون کو مانتے نہیں ہیں. آپ کس کے ساتھ ڈائیلاگز کریں گے, آپ کس کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے؟ سیاسی اقدامات, کیا سیاسی اقدامات کیے جائیں؟ ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہمیں اسمبلی میں جو ہے نا پارٹیسپیشن دی جائے, یا ہمیں فنڈز دیے جائیں, یا بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں ہمیں شیئر دیا جائے. یہ کہتے ہیں ہم بلوچستان کو پاکستان سے الگ کریں گے, ہم بلوچستان کو آزاد کریں گے, ہم پاکستان کو ڈیوائیڈ کریں گے, تقسیم کریں گے. تو میرے خیال میں بحیثیت پاکستانی یہ ان کی ڈیمانڈ تو کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ زومبیز ہیں, یہ اپنے ساتھ دیگر جو ہماری جنریشن ہے, ہماری یوتھ ہے, ان کی برین واشنگ کر کر, ان کو ورغلا کر, ان کو وہ سبز باغ دکھا کر جس کا وجود ہی نہیں ہے, اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ان زومبیز کو ختم کیا جائے. جو شخص پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتا ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی 10 دفعہ اعلان کر چکے ہیں, جو پاکستان کے آئین اور قانون کو مان کر پاکستان کے خاطر بیٹھ کر مذاکرات کرنا چاہتا ہے, ہم اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں.
لیکن جو شخص پاکستان کو ہی نہیں مانتا. اب اللہ نظر کی میں آپ سے بات کروں گا. اللہ نظر اس تنظیم کے ایک تنظیم کو ہیڈ کر رہا ہے, بشیر زیب ایک تنظیم کو ہیڈ کر رہا ہے. ان کا جو ویژن ہے وہ جو ہے نا وائلنس کا ویژن ہے. ان کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے, ہم نے بلوچستان کو خدا نہ خواستہ الگ کرنا ہے. ان کا باپ بھی بلوچستان کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتا. لیکن ایسے لوگوں سے کیا بات چیت کی جائے؟ بات چیت جو ہے پولیٹیکل لوگوں سے کی جاتی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر ہیں. بلوچستان کی اپوزیشن, بلوچستان میں بجٹ پیش ہوا ہے, تمام اپوزیشن پارٹیز نے اس بجٹ کو جو ہے نا منظور کروایا ہے. یہ تمام باتیں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہیں, اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ جو بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرے گا یا یہ اس بات کا اعلان کرے گا, اس کو اس بات کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. لیکن ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ یہ نوجوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں, نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, نوجوانوں کو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ورغلا لیتے ہیں. ورغلا لینا, ذہن سازی کر لینا, اس کے پیچھے بھی تو کوئی وجوہات ہوتی ہیں نا. تو وہ جو محرومی ہے ان کی یا جو بھی وجوہات ہیں ان کو کس طریقے سے آپ دور کریں گے؟ کیونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ مجھے ورغلا رہے ہیں اور میں فوراً سے آپ کی باتوں میں آ جاؤں گا کہ جی بابر یوسف زئی صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں, ہاں بالکل درست کہہ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوں گی. ان وجوہات کے خاتمے کے لیے کیا حکمت عملی ہے آپ کے پاس؟ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے مجھ سے سوال کیا. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو کلیئر کروں کہ یہ جو بلوچستان میں آج حالات ہیں یہ ایک دن کے یا ایک سال کے جو ہے نا پیدا کردہ نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہے. ہندوستان نے 40 سال 45 سال اس کے اوپر پلاننگ کی ہے, اور ابھی بھی نیریٹو کی ڈومین میں, بیانیے کی جنگ میں ہندوستان یہاں پر اتنا کام کر رہا ہے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے. جب کوئی ٹیررسٹ گروپ PLA PLF یہاں پر کوئی دہشت گردی کی کاروائی کرنے کے لیے آتا ہے تو چاروں اینگل سے جو ہے نا ان کے ساتھ وہ کیمرہ مین ہوتے ہیں, اور وہ اس پوری جو ہے نا کاروائی کو جو ہے کیپچر کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب یہ ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں, آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, ہائی کوالٹی کے جو ہے نا اس میں جو کیمراز یوز ہوتے ہیں, اس کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ سارا آپ کو, ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مووی اور ڈرامے بنانے کا جو ہے نا ماہر ملک کون سا ہے. وہ ملک انہیں سپورٹ کرتا ہے, انہیں پوری لاجک سپورٹ دیتا ہے. جہاں تک بات ہے احساس محرومی کی, میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں کوئی احساس محرومی نہیں ہے. 1971 میں 1 یونٹ کے بعد جب بلوچستان صوبہ بنا اور ملک کے دیگر صوبے بنے, آج تک بلوچستان میں جتنے بھی وزرائے اعلیٰ آئے ہیں, کسی کا بھی تعلق سندھ سے نہیں ہے, کسی کا بھی تعلق پنجاب سے بھی نہیں ہے, کسی کا تعلق KP سے نہیں ہے. یہی بلوچ نواب سردار اور بلوچ ان نوجوانوں کو BLA کے ہاتھوں کا کھلونا بننے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, نوجوانوں کو ہمیں جو ہے نا بتانا ہوگا, ان کی ذہن سازی کرنی ہوگی, جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا, جو دشمن کا نیریٹو ہے. بلوچستان میں جتنا روزگار نوجوانوں کو اس حکومت میں دیا جا رہا ہے اس سے پہلے نہیں دیا گیا. اس سے پہلے یہی رویا جاتا تھا کہ بلوچستان میں روزگار نہیں ہے. اب میرٹ میں روزگار دیا جا رہا ہے, لوگوں کو جو ہے نا اسکل ایجوکیشن دی جا رہی ہے, اسکل ٹریننگز دی جا رہی ہیں, فورن کنٹریز میں بھیجا جا رہا ہے. ایک سال میں گورنمنٹ آف پاکستان 30,000 نوجوانوں کو اسکل ٹریننگ کے لیے جو ہے نا دیگر ممالک, گلف کنٹریز اور یورپین کنٹریز بھیج چکی ہے. لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. اس سال بھی 5,000 سرکاری نوکریاں نوجوانوں کے لیے, گریجویٹ اور جو ماسٹر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے دی جا رہی ہیں, بجٹ میں رکھی گئی ہیں. دشمن نے یہاں پر جو نیریٹو بنایا ہوا ہے وہ نیریٹو بالکل فیک نیریٹو ہے. انہوں نے جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتے کس طرح ہے, میں آپ کو یہ بات بتاؤں. وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ معدنیات سے مالا مال خطہ ہے, اور آپ جو ہے صرف بلوچستان کو آزاد کرانے میں ہمارا ساتھ دیں. جس دن بلوچستان آزاد ہو گیا ہم جو ہے نا امریکہ سے زیادہ ترقی کر جائیں گے. اس فیک نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو بھی بنانا پڑے گا, اور بلوچستان حکومت بھی اس کے حوالے سے کام کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیکیورٹی فورسز بھی ہمہ وقت تیار ہیں. بہت شکریہ بابر یوسف زئی صاحب, کیونکہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آئندہ بھی اس مسئلے کے اوپر مزید گفتگو بھی کرتے رہیں گے. ناظرین, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.